अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जहन पॉइंट एकेडमी में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज बच्चों हम लोगों ने मुताला अहवाल का तरीका मीन्स केस स्टडी मेथड को डिस्कस करना है। केस हिस्ट्री मेथड या केस स्टडी मेथड में इसको देखा जाए तो इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये कोई क्लिनिकल वे है किसी भी चीज़ को सर्च आउट करने का, डायग्नोस करने का। हम क्योंकि रिसर्च पढ़ रहे हैं, तहकीक पढ़ रहे हैं, तो तहकीक में भी केस हिस्ट्री मेथड जो है वो हमें ज़ाहिर कर रहा है कि ये क्लिनिकली कोई मेथड है। ठीक है। अब इस तरीका में क्या होता है कि जैसे हम डायरी बनाते होते हैं ना, डायरी में डेली की वो लिखते हैं, रूटीन लिखते हैं, या फिर आप लोगों की कॉलेज की डायरी होती है, बच्चों की स्कूल की डायरी होती है। इसी तरह से ये भी एक डायरी की तरह डे बुक मेथड होता है, जिसमें तमाम जितनी भी वजाहतें होती हैं, जितनी भी जिस पर्सन को हमने स्टडी करना है, मखसूस पर्सन को, ठीक है, ये स्पेसिफ़िक कोई भी पर्सन को हमने जिसको स्टडी करना है तो उसके बारे में ये होता है, मतलब इस तरीक़ा को यूज़ किया जाता है। तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी उसमें कोड की जाएगी। इसके अंदर अब बच्चे की नशोनुमा के मुताले में ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। बच्चे के मुताबिकती मसाइल की वजूहात मालूम करने के लिए कि बच्चा अगर अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, अगर बच्चा अपने माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, अगर बच्चे का सोशल इंटरेक्शन नहीं है, तो इस सब के पीछे क्या वजूहात हैं, कौन सी कॉजेज़ हैं। ठीक है। इन सब को भी हम जो है वो केस स्टडी मेथड में, क्योंकि वो स्पेसिफ़िक वो जो पर्सन होगा, वो चाइल्ड होगा, हम उसको स्टडी कर रहे होंगे, तो उसी के बारे में फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी उसको कोड आउट करेंगे। फिर उसके बाद है और मौजूदा ज़िंदगी के बारे में मौजूदा मालूमात की बुनियाद पर जायज़ा लेते हैं कि उस टाइम के जो भी उसके हालात होते हैं वो मौजूदा ज़िंदगी के, उन सब को देखा जाता है। फिर उसके बेस पे जो है वो उस पर्सन के जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको डायग्नोस किया जाता है और फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे वो कह रहे 3 किस्म के माहिरीन जो हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं मुताला अहवाल के तरीक़ा में। एक तो माहिर तिब जिस्मानी बीमारियों की जो तशख़ीस करता है, ठीक है, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में डॉक्टर कहेंगे, ठीक है, बायोलॉजिकल डॉक्टर्स जैसे होते हैं। और दूसरा सोशल और घरेलू और समाजी हालात का मुताला करता है कि एक ऐसा वो प्रोफेशनल होगा जो कि उसकी सोशल लाइफ को, उसकी डोमेस्टिक लाइफ को और उसके जितने भी सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है, उस सब को वो स्टडी आउट करेगा। और फिर एक होगा जो उसकी क्लिनिकली और नफ्सी पैमाइश का माहिर होगा, मीन्स उसके साइकोलॉजिकली जो भी इश्यूज़ होंगे उनको वो देख रहा होगा, उनके डायग्नोज करेगा कि कहाँ पे इसकी लैकिंग है, कहाँ पे ये मैल अडेप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है जो हमारे नॉर्मल बिहेवियर में काउंट नहीं हो रहे उस सकाफ़त के अंदर, उस माहौल के अंदर। ओके। मर्ज़ की तशख़ीस के लिए केस स्टडी और साइकोलॉजिकल मीटिंग का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे उस पर्सन के अगर कोई हमने डायग्नोसिस करना है या फिर उस पर्सन का हमने कोई भी इस तरह का जायज़ा लेना है, कोई क्रिमिनल वो पर्सन है किसी तरह से भी, या वो कोई चाइल्ड है जिसके हम नशोनुमा के लिहाज से उसका कोई भी इशू चल रहे हैं, उसको स्टडी आउट करना है, तो हम उसमें केस स्टडी या फिर साइकोलॉजिकल मीटिंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये तीनों तरह के जो माहिरीन होते हैं ये मिलकर बैठते हैं और फिर ये मिलकर बैठकर जो भी उनके पास मालूमात होती हैं उसका जायज़ा लेते हैं। ठीक है। मुकम्मल तौर पर उसका जायज़ा लेके फिर वो उसमें डायग्नोज करते हैं कि ये पर्सन का कहाँ कहाँ पे इश्यूज़ हैं और हमने इन इश्यूज़ को किस तरह से डायग्नोज करना, ट्रीट करना है। ओके। अब उसके बाद मुताला अहवाल का जो तरीका है इसमें इसके 2 मकासद इन्होंने बताए हुए हैं कि इसके 2 मकासद हैं। किसी फ़र्द के शख्सियती और हैजानी मुताबिकती मसाइल के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं और फिर उसको जो भी इश्यूज़ पेश आ रहे होते हैं, ठीक है, उन इश्यूज़ को वहाँ पे जो है वो सॉल्व आउट किया जाता है, वहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन लेके उसका मुकम्मल डायग्नोसिस किया जाता है और फिर फ़र्द के शख्सी और समाजी बहबूद के वसीतर मफाद में फ़र्द के किरदार में तरमीम व इस्लाह करना है कि अगर तो फ़र्द वो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सही से अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, सोसाइटी में किसी तरह से उसके जो है वो मुदाखलत नहीं है, तो वो किस तरह से उसको बेनिफिशियल वे में लेके चलना है, उसके वो जो किरदार हैं जो मैल अडेप्टिव है, हमने उनकी इस्लाह किस तरह से करनी है, उनकी तरमीम या फिर किस तरह से करनी है, वो सारी फिर इसी तरीक़ा के थ्रू पहले डायग्नोस की जाता है और फिर उसको ट्रीट किया जाता है।
اب یہاں پہ تشخیصی مقاصد کی برابری کے لیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے ڈائیگنوز کیا سارا وہ کیا، تو مریضوں کے ماضی کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں اور انٹرویو اور متعلقہ ٹیسٹوں کے ذریعے معلومات لی جاتی ہیں۔ جیسے آپ بچے آگے پڑھیں گے کہ اس کے شخصیت کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ، ٹھیک ہے، آبجیکٹیو ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، سبجیکٹیو بھی ہوتے ہیں، جن کے تھرو جو ہے یا پھر انٹرویو لیے جاتے ہیں، جن کے تھرو اس کے ماضی کے بارے میں بھی انفارمیشن لی جاتی ہے، اور پھر اس موجودہ ٹائم پہ اس کی کیا مینٹل کیپیسٹی کیا چل رہی ہے، کیا اس کی تھنکنگ چل رہی ہے، اس سب کو بھی وہاں پہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے ان ٹیسٹوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہی ٹیسٹوں کے تھرو جو ہے وہ ماہرین نفسیات فرد کے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں، پھر وہ سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ ان کی جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرتا ہے۔ پھر اس کے بھی آگے بچے اگر ہم دیکھیں کلینکل میتھڈ جو ہے، اس کے آگے 2 ٹائپس ہمارے پاس ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس ہے بایوگرافیکل میتھڈ، ٹھیک ہے، فرسٹ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے بایوگرافیکل میتھڈ، جس میں جو ہے کوئی بھی مشہور لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی مینس اس طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں سوسائٹی کے لیے، تو ان کی جو لائف ہوتی ہے ان کے بارے میں وہ سارے بایو ڈیٹا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کا بچپن کیسے گزرا، کہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی، اور کہاں کہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اسٹڈی کی ہے، کس کس کنٹری میں وہ گئے ہیں، وہ ساری جتنی بھی ان کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ساری وہاں پہ اکٹھی کی جاتی ہے، اور وہ ساری انفارمیشن سے جو ہے ان کے شخصیت کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ انہوں نے یہاں سے اسٹڈی لی، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے ان کی نشو و نما ہوئی، تو ان کے اندر اس وجہ سے ذہانت زیادہ ہے یا وہ زیادہ سینسٹیو ہیں۔ جیسے بچے کوئی بھی آپ پرسنالٹی لے لیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے جو ہے وہ ادبی سوانح عمریوں میں بھی یہ طریقہ یوز کیا جاتا ہے، نفسیاتی تحقیق میں بھی یہ یوز کیا جاتا ہے کہ ان پرسنس کی لائف ہسٹری کو پوری کو جو ہے وہ بایو ڈیٹا ان کا لے کے یا تو وہ پرسن خود پرووائڈ کرتے ہیں یا پھر ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے وہ ان کی انفارمیشن لے کر، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے بارے میں جو ہے وہ شخصیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا ہے نموئی طریقہ یا تدریجی طریقہ، ڈیولپمنٹل میتھڈ جسے ہم بولتے ہیں۔ اس میں کسی بھی فرد کی، پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ ہم کوئی امپورٹنٹ پرسنالٹیز لیتے تھے یا فیمس پرسنالٹیز لیتے تھے، ان کو جو ہے ان کی انفارمیشن ساری وہ بایو ڈیٹا لے کے اس کو ڈسکس کیا جاتا تھا، ان کی شخصیات دیکھی جاتی تھی کہ کس طرح سے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے نموئی طریقہ یا تدریجی طریقہ میں ہم ڈیولپمنٹل میتھڈ ہے، کیونکہ اس میں جسٹ ہم لوگ جینیٹیکلی یا تو ان کی خصوصیات دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ فرد کی مکمل نشو و نما کے بارے میں یہاں پہ ہم لوگ حالات کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی فرد کی جیسے وہ سٹیجز ہوتی ہیں نا، تدریجی طریقہ کسے کہتے ہیں کہ اس میں ڈیولپمنٹل اس میں میتھڈ میں تدریجی طریقہ کے اندر سٹیپس آتے ہیں، جیسے جیسے بچہ جو ہے وہ نشو و نما کرتا جاتا ہے ویسے ویسے ہی اس میں سوشل اور سائیکولوجیکل اور پھر بایولوجیکل وہ چینجز آتی ہیں، تو وہ ان سب چینجز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے ڈیولپمنٹل میتھڈ میں یا پھر نموئی طریقہ میں، اوکے۔ اب اس کی بھی آگے بچے 2 ٹائپس ہیں۔ نیکسٹ ایک تو ہمارے پاس آ جاتا ہے طولی طریقہ، جس کو ہم لانگیٹیوڈنل میتھڈ کہتے ہیں۔ اس طریقہ میں کیا ہے کہ مشاہدہ کرنے والا جو پرسن ہوگا، محقق ہوگا، وہ جس بچے کو جس پرسن کو مشاہدہ کرنا ہے اس کو لمبے عرصے تک اس کی ہی اسٹڈی کرے گا، اس کے کردار میں جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو اسٹڈی کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل، اگر ہم نے کسی بچے میں جو ہے وہ اگریشن کو نہیں، فار ایگزامپل ہم اس کی جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس ایج میں بچہ جو ہے وہ کرالنگ سٹارٹ کر رہا ہے، کس ایج میں اس نے چلنا شروع کیا ہے، کس ایج میں اس نے بولنا شروع کیا ہے، کس ایج میں اس نے سوشل انٹریکشن زیادہ سٹارٹ کیا، کس ایج میں اس کے فرینڈز بننا سٹارٹ ہوئے، کس ایج میں اس نے چیزوں کو سمجھنا شروع کیا، کس ایج میں اس نے میتھمیٹیکل پرابلمز کو ایزیلی سولو کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ لانگیٹیوڈنل میتھڈ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی پرسن میں مختلف جو ہمارے تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں نا اس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ فار ایگزامپل، ایک بچے کو اگر ہم لے کے چل رہے ہیں، ایک بچے کی کسی کی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو وہ پیدائش سے لے کے ہم اس کے 15 سال یا 16 سال تک، جب تک وہ ایڈلٹہڈ میں گیا تب تک ہم نے اس کو اسٹڈی کیا اور اس کی ساری ڈیولپمنٹل جو بھی اسٹیجز ہوئیں ان سب کو ہم نے اس میں ریکارڈ کر لیا اور اس میں بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں
جتنا بھی فرد کے کسی کردار کو سمجھنے کے لیے ایک طرف تو اس کے ماضی کے کردار میں تبدیلی کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ ماضی میں اس کے ساتھ کب اس نے بولنا شروع کیا. جیسے ہم دیکھیں نا ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر پوچھتے ہیں کوئی بھی بیماری ہو, بی یہ جب پیدا ہوا تھا تو یہ رویا تھا, اچھا پھر اس کے بعد وہ پوچھتے اس نے چلنا کب شروع کیا تھا, اس نے بولنا کب شروع کیا تھا. تو اس انفارمیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس انفارمیشن کا پرپس ہی یہی ہے کہ اگر تو اس کے ساتھ کوئی اسٹارٹ میں اس طرح کے ایشوز تھے تو بعد میں ان کی پرسنالٹی کے یا بایولوجیکل اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں, اور پھر ان کو زیادہ جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ تولی طریقہ یہ ہمارے پاس آ گیا. اب جو ہمارے پاس بین الثقافتی یا عرضی طریقہ ہے جس کو ہم کراس سیکشنل یا لیٹیٹیوڈنل میتھڈ کہتے ہیں, اس میں بچے ہم ایک ہی بچے کو لے کے ایک ہی گروپ کو لے کے نہیں چلیں گے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے ایک ہی گروپ کی جو ہے وہ مختلف سٹیجز کو اسٹڈی کرنا ہے ایئرلی یا پھر منتھلی یا پھر آفٹر ویک, ٹھیک ہے, اس طرح سے نہیں ہے. بلکہ ہم کیا کریں گے, اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ کس ایج میں بچے کرالنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, کس ایج میں بچے بولنا سٹارٹ کرتے ہیں, کس ایج میں بچوں کا سوشل انٹریکشن بننا سٹارٹ ہوتا ہے, تو ہم ڈفرینٹ ایجز کے ڈفرینٹ گروپس بنا لیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ان گروپس کو ہم بار بار جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. تو اس میں کیا ہے کہ اس میں نموئی طریقہ میں ہم دونوں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اس میں ثقافتی لحاظ سے مختلف ماحول میں پلنے والے بچوں کی کرداری تبدیلیاں دیکھنے کے لیے مختلف عمر کے بچوں کا کردار کا مشاہدہ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں مختلف عمر کے بچوں کو لیا جاتا ہے اور پھر ان کے کردار کا مشاہدہ کیا جاتا ہے, اور عمر کے بچوں میں پائی جانے والی خاص عاملات کا مختلف ملکی تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے موازنہ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کم وقت میں ایک تو اسٹڈی ہو جاتی ہے کہ ہم فار ایگزامپل اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ بچوں کا سوشل انٹریکشن کب بننا سٹارٹ ہوا, یا پھر بچے جو ہے وہ میتھمیٹیکل پرابلمس الجبرا والے وہ کب سولو کرنا, کس عمر میں سولو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, تو ہم اس میں جو ہے وہ 10 ایئرس سے لے کے یا 12 ایئرس سے لے کے ہم 16 یا 14 ایئر تک کے بچے رکھیں, اور پھر ان پہ جو ہے وہ یہ ڈفرینٹ ایج کے ہوں گے نا, تو ان پہ الگ الگ پھر اس طرح سے اسٹڈی کی جائے. تو اس سے کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے اور ہمیں ریزلٹس بھی جلدی مل جاتے ہیں. اس طرح اگر ہم ایک ہی گروپ کو لے کے چلیں کہ 10 ایئر سے ہم سٹارٹ کریں اور ویٹ کریں کہ کب بچہ جو ہے وہ الجبرا والے کویسچن سولو کرنا سٹارٹ کرے گا, ہم 16 ایئر تک جو ہے انہی بچوں کو اسٹڈی کریں, تو وہ کافی زیادہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے اور پھر اس میں کاسٹ بھی زیادہ لگتی ہے. تو ڈفرینٹ اس میں سائیڈ ایفیکٹس آ جاتے ہیں, ڈرا بیکس اس میں زیادہ ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے کراس سیکشنل میں یہ کیا کہ ہم نے ڈفرینٹ ایج کے بچے لے لیے, 10 ایئرس کے, 11 ایئرس کے, 12 ایئر, 13 ایئر, اس طرح سے ہم نے ان کے گروپس بنا لیے اور پھر ان کے اوپر اسٹڈی کیا, ریسرچ کی کہ کون سی عمر کا بچہ جو ہے وہ الجبرا کے کویسچن ایزیلی سولو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کم وقت میں اور کم کاسٹ میں جو ہے وہ فوری طور پر ہمیں ریزلٹس مل جاتے ہیں, اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا. اور اس میں اگر ہم اس کو ثقافتی لحاظ سے دیکھیں تو کہتے ہیں اس میں ہم مختلف ملکوں کے اوسطوں کو ایک معیار کے طور پر بھی جو ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس میں ہم نے وہ بچوں میں دیکھنا ہو کہ بچوں میں فار ایگزامپل آئیڈینٹی کرائسس کا آپ لے لیں, یا بچے جو ہیں وہ فرینڈشپ یا پھر انڈیپینڈنٹ کب ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے ملک میں دیکھیں بچوں کی شادی ہو جاتی ہے تب بھی ان کو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, تب بھی وہ پیرنٹس پہ یا کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن آؤٹ آف کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بچہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ مختلف ملکی تہذیبی اور تمدنی لحاظ سے ان کے معیار, ان کے نارمز کو دیکھنے کے لیے بھی یہ والا جو میتھڈ ہے اس کو زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے. بیٹے آج ہم لوگوں نے مطالعہ احوال کا طریقہ یہ جس کو سوانح عمری کا طریقہ جس کو ہم بایوگرافیکل میتھڈ کہتے ہیں وہ پڑھا ہے, اور آج ہم نے جو ہے مطالعہ احوال کا طریقہ جس کو ہم کیس ہسٹری میتھڈ کہتے ہیں, اس کی یہ سارے ٹائپس ہیں جس کے اندر ہمارے پاس سوانح عمری کا طریقہ آ جاتا ہے, بایوگرافیکل میتھڈ, اور اس کے آگے 2 ٹائپس آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. آج ہم نے وہ پڑھا ہے, اور اس میں بچے اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.